मैं किराए का कातिल था। ये एक 55 साला सास थी जिसने मुझसे राब्ता किया था और मुझसे कहा था कि मेरा बेटा जापान में रहता है और इस ईद पर वापस वतन भी आ रहा है। बेटे के आने से पहले ही मेरी बहू और इसकी 4 साला बच्ची को किसी तरह ख़त्म कर दो। बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। इसने मुझे 5 लाख एडवांस में दिया और 5 लाख काम हो जाने के बाद देने का वादा किया। मौका मिलते ही मैंने माँ बेटी दोनों को अगवा किया और फिर दरिया के किनारे ले गया। माँ बेटी दोनों के मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी क्योंकि वो शोर करने की कोशिश कर रही थी। मासूम बच्ची के सामने मैंने इसकी माँ को गोली मारी और फिर इसे दरिया में फेंक दिया। माँ को मरते देखकर वो बच्ची खौफ से कांपने लगी और इस बच्ची की अजीब हालत हो रही थी। वैसे तो मैंने बच्ची को भी मारने का वादा किया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और पिस्टल बार बार मेरे हाथ से गिर जाता था। मैं इसे बगैर कत्ल किए वापस जाने लगा तो बच्ची बार बार अपनी माँ को पुकार रही थी। इस सिमत में इशारा कर रही थी जहाँ इसकी माँ की लाश तैरती हुई जा रही थी। आखिरकार बच्ची की नादानी में दरिया में छलांग लगा दी। वो समझ रही थी कि ऐसा करने से वो अपनी माँ से मिल लेगी। बच्ची ने जैसे ही छलांग लगाई, मैं वापस मुड़ा और इस बच्ची की जान बचाने के लिए दरिया में गोता लगाया। लेकिन मैं हैरान हुआ जब आज शहनाज बेबी अपने भाई की इजाज़त के लिए इसके घर गई थी। इसके बड़े भाई की तबीयत बहुत ख़राब थी। वो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करती थी और भाई की सेहतयाबी के लिए इसने कई सदक़े और खैरात भी की थी। हर वक्त इसकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करती थी और मज़ारों पर जाकर मन्नतें मुरादें करती थी। अजीज़ अहमद शहनाज का इकलौता भाई था। बाप की वफ़ात के बाद इसने अपने बड़े भाई को वालिद का दर्जा दिया था और इसका हर हुक्म सर आँखों पर रख देती थी। अजीज़ अहमद अपने भाई से यही कह रहा था कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी बेटी राबिया के लिए बहुत परेशान हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द राबिया अपने घर की हो जाए और तुम हो कि मेरी बात समझती ही नहीं। बार बार मुझे झूठे दिलासे देती हो कि मैं अपने बेटे से बात करूँगी। कब करोगी अपने बेटे से बात? जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा? शहनाज ने जब ये सुना तो अपने भाई से कहा कि अल्लाह ना करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपका साया मेरे सर पर सलामत रहे। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं। ये कहकर वो रोने लगी। अजीज़ अहमद ने अपनी बहन से कहा, अगर मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती हो तो राबिया की जिम्मेदारी कबूल करो। इसे अपनी बहू बना लो और इसमें देर मत करो। आलियान की तालीम मुकम्मल हो चुकी है। बैंक में अच्छी जॉब भी करता है। तनख्वाह भी अच्छी है। मैंने राबिया की शादी के लिए काफ़ी सारा पैसा जमा किया है। बस मुझे इस बात की जल्दी है कि किसी तरह आलियान और राबिया की शादी हो जाए। वैसे तो ज़िंदगी में कभी कोई खुशी ना देख सका, बस मरने से पहले ये खुशी ज़रूर देखना चाहता हूँ। शहनाज ने अपने भाई से कहा कि भाईजान, मैं आज ही आलियान से बात करती हूँ। आपका फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। 1 महीने के अंदर अंदर ही मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी और इसे अपनी भतीजी को बहू बनाकर घर में ले आऊँगी। अभी तक तो मैं इस लिहाज से खामोश थी कि आलियान पढ़ रहा है। एक दफ़ा मैंने बात की थी, इसने यही कहा था कि अम्मी, एक दफ़ा मेरी तालीम मुकम्मल हो जाए। मैं तालीम मुकम्मल होने से पहले शादी नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि अब इसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है तो इसके पास मज़ीद देर करने का कोई बहाना नहीं। शहनाज काफ़ी देर अपने भाई के पास रही और इससे बातें करती रही और फिर शाम को वापस घर चली गई। आज वो अपने बेटे आलियान का शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रही थी। अपने भाई की बीमारी से पहले भी इसकी यही ख्वाहिश थी कि आलियान की राबिया के साथ शादी हो, और अब तो सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि इसने अपने भाई की इस ख्वाहिश पर अमल करना था। आलियान घर आया तो माँ पहले से ही इसके इंतज़ार में थी। इसने आलियान को अपने कमरे में बुलाया। आलियान अपनी माँ के सामने बैठा था। इसने आलियान से कहा, बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे मामू की अक्सर तबीयत ख़राब रहती है और मैं अपने भाई की वजह से काफ़ी परेशान हूँ। तुम जानते हो कि आज से कुछ साल पहले इसने अपने एक जवान साला बेटे का सदमा भी बर्दाश्त किया। मेरा भतीजा रेहान लाखों में एक था और अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था कि इसके सर पे सेहरा सजे।
تمہاری ماموں کی خواہش ہے کہ رابعہ سے تمہاری شادی ہو جائے اور اس شادی میں تاخیر بالکل نہیں چاہتے۔ میں کافی عرصے سے تم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا تھا، لیکن آج جب میں اپنے بھائی کی حالت دیکھی ہے تو میں نے یہی سوچا کہ اس کام میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ بیٹا، کیا تمہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ رابعہ تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اور رابعہ کے ساتھ تم خوش تو رہے ہوگے نا؟ الیان نے جب یہ سنا تو اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا لیکن زبان سے کچھ نہ بولا۔ ماں اپنے بیٹے کے تاثرات سمجھ نہ پائی اور پھر دوبارہ سے پوچھا کہ بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تمہارے دل میں کسی قسم کے خدشات ہیں تو مجھے بتاؤ۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ رابعہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی تھی اور میں اس کے دل کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بس مجھے تمہارے ہاں کا انتظار ہے۔ الیان نے ماں کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو اس سے کہنے لگا، ماں اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے دیر کر کے واقعی بہت غلطی کی۔ مجھے پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا۔ میرے ماموں بہت اچھے ہیں، مجھے کافی عزیز ہے اور رابعہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہم مل کر اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کریں گے، لیکن میں ایک لڑکی کو پہلے سے ہی پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کرنا چاہوں گا۔ اس کا نام قمر ہے۔ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ہاسٹل میں رہتی ہے کیونکہ رشتہ دار اس سے حاسد ہیں بلکہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہناز نے جب یہ سنا تو کہا، بیٹا شادی تو تم رابعہ سے ہی کرو گے، میں اپنے بھائی سے وعدہ کر چکی ہوں۔ اور کیا تم چاہو گے کہ تمہاری ماں وہاں شرمندہ ہو اپنے بھائی کے سامنے؟ میں جانتی ہوں کہ تم ایسا ہرگز نہیں چاہو گے، تمہیں اپنی ماں کا احساس ہے، لہٰذا اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ میرا ارادہ ہے کہ میں رابعہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دوں اور اگلے مہینے ہی تم دونوں کی شادی کر دوں۔ میں اس کام میں تاخیر بالکل نہیں چاہتی۔ وہ ماں سے کچھ کہنے ہی والا تھا تو ماں نے اس کی بات کاٹ لی۔ شہناز کا شروع سے یہی رویہ تھا کہ وہ اس گھر پر حکمرانی کر رہی تھی اور کم از کم اپنی اولاد کو تو اس بات کی اجازت بالکل نہیں دے سکتی تھی کہ وہ ماں سے بحث کرے یا اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے۔ مگر الیان نے صاف صاف الفاظ میں اپنی ماں سے کہہ دیا کہ شادی کروں گا تو قمر سے ہی کروں گا۔ رابعہ تو ہماری اپنی ہے، ہم اسے تنہا بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے لیے ایک اچھا سا رشتہ تلاش کریں گے، مگر قمر تو لاوارث ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں اس کی ساری آپ بیتی سن چکا ہوں اور میرے علاوہ تو کوئی اس کا نہیں ہے۔ ماں بیٹے میں کافی دیر تک یہ بحث جاری رہی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اب شہناز کے علاوہ الیان بھی کافی پریشان تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کاش یہ بات پہلے ہی اپنی ماں سے کہہ دیتا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ماں کا تو شروع سے یہی ارادہ تھا کہ میری رابعہ سے شادی ہو۔ حالانکہ میں نے تو رابعہ کے بارے میں کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ رابعہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں۔ شہناز کو یقین تھا کہ الیان اس کی بات نہیں ٹال سکتا، لہٰذا اس نے الیان سے مزید بحث نہ کی اور انگوٹھی لے کر رابعہ کے پاس جا پہنچی۔ اس نے اپنی بھتیجی کو انگوٹھی پہنائی اور اپنے بھائی سے یہی کہا کہ رابعہ اب آپ کے گھر میں امانت ہے میری، میں جلد ہی اپنی بہو کو لے جاؤں گی۔ یہ سن کر عزیز احمد کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی بہت بڑی پریشانی ختم ہو چکی تھی، وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا جبکہ بہن اپنے بھائی کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انگوٹھی پہنا کر وہ واپس گھر آئی اور جب الیان گھر آیا تو اس نے بیٹے سے یہی کہا کہ میں اپنی ہونے والی بہو کو انگوٹھی پہنا کر آئی ہوں اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ تم نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں تبدیل کیا تو بہتر ہے جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو، میں اس خاندان کو کسی صورت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ الیان بار بار اپنی ماں کی منت کر رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر اس سے یہی کہہ رہا تھا، ماں آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتی، میں نے زندگی میں کبھی آپ کے حکم عدولی نہیں کی، آپ کے ہر فیصلے کو سر آنکھوں پہ رکھا، دل سے قبول کیا، لیکن یہ تو میری زندگی کا معاملہ ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے اور میں رابعہ کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتا ہوں جبکہ اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں اور اس سے پہلے ہی میں قمر سے محبت کرتا تھا۔ 4 سال ایک ہی ادارے میں پڑھتے رہے اور میں آپ کی خاطر شاید اپنی محبت کی قربانی دے دیتا، لیکن میں قمر کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے،
اس کے سکے چاچا نے ہی کمر سے اس کا باپ چھین لیا۔ وہ اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتے ہیں، کمر کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اپنے گاؤں واپس نہیں جا سکتی۔ ادھر ہاسٹل میں رہتی ہے، وہ بھی ایک بند کمرے میں، ہاسٹل سے باہر نہیں جاتی۔ ان حالات میں اس سے سہارے کی اشد ضرورت ہے اور میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لیکن ماں تھی کہ کچھ سننے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ بیٹا زیادہ بحث کرنے لگا تو اس نے یہی کہا کہ اگر رابعہ سے شادی نہیں کر سکتے تو اس گھر سے نکل جاؤ اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ علیان حیرت انگیز نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس سے بہت محبت کرتی ہے اور پہلی بار اس کی ماں نے اپنے بیٹے پہ اتنا غصہ کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ گھر سے چلا گیا، اپنی ماں سے کچھ نہ کہا۔ علیان اب پریشان ہو چکا تھا، وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلد از جلد کمر سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس کی ماں مان جائیں گی۔ وہ کسی صورت اپنے بیٹے سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ یہ غصہ وقتی ہے، میں ماں کو منا لوں گا، لیکن فی الحال مجھے کمر کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ میں اسے سہارا دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں انہیں کمر کو چھوڑ دیا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ اس کے رشتہ دار دشمن بھیڑیوں کی طرح اس کے طاق میں بیٹھے ہیں۔ اس نے اپنے چند خاص دوستوں کے نام پیغام بھیجا کہ 2 دن بعد میرا نکاح ہے۔ یہ ایک سادہ سا نکاح ہے جو کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی ہی سادگی سے کیا جائے گا۔ اس کے دوستوں نے تو اس کی شادی کے بڑے خواب دیکھے تھے کہ ہم علیان کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے، لیکن انہیں بھی اس بات پر حیرانی ہوئی کہ علیان کمر سے اتنے اچانک نکاح کر رہا ہے، جبکہ اس کے گھر والے بھی اس کے نکاح میں شامل نہیں۔ اس نے جب کمر سے بات کی تو کمر حیران ہوئی۔ وہ علیان سے بار بار کہہ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، میں آپ کی نیت پر کبھی شک نہیں کر سکتی، لیکن آپ اپنی ماں کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ آپ کی شادی میں آپ کی ماں بھی شریک نہیں ہوگی تو اس رشتے کی بنیاد تو نفرت پر قائم ہو رہی ہے۔ مگر وہ کمر سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میری مجبوری ہے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنی ماں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں اسے ہر صورت منا لوں گا، میں اپنے ماموں جان کو بھی منا لوں گا۔ تم سے جلد از جلد نکاح کرنے کے بعد میرا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم رابعہ کے رشتے کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں۔ میں رابعہ کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کروں گا۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اچھے اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا نکاح بہت ضروری ہے۔ بڑی ہی سادگی کے ساتھ علیان کا کمر سے نکاح ہوا، مگر ابھی تک علیان کی والدہ اس بات سے ناواقف تھی کہ علیان نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کا بیٹا مسلسل 2 راتیں گھر سے باہر نہیں رہ سکتا، وہ کل ہی واپس آ جائے گا، میرے قدموں میں گر جائے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگے گا اور جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرے گا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک دوسرے سے کئی امیدیں وابستہ کر چکے تھے۔ اب بس اس بات کا انتظار تھا کہ کون کس کو منا لے گا، کون کس کے لیے اپنی ضد چھوڑ دے گا اور دوسرے کی مجبوری کو سمجھے گا۔ علیان کو گھر سے گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ علیان اتنا عرصہ گھر سے باہر رہا ہو۔ اس نے خود اپنے بیٹے کو فون کیا اور علیان سے کہا کہ بیٹا اپنی ماں کی بات کو اتنا سنجیدہ لے لیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں اپنی ماں کا کوئی خیال نہیں۔ علیان نے جب یہ سنا تو رونے لگا، اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا اور یہی کہنے لگا کہ میں اس لیے گھر واپس نہیں آ رہا کیونکہ میں نے کمر سے نکاح کر لیا ہے۔ میرا بس چلے تو کبھی بھی آپ سے دوری اختیار نہ کروں، لیکن آپ کے خوف کی وجہ سے میں گھر نہیں آ رہا تھا۔ ماں کمر سے نکاح اگر آپ کو میری غلطی لگتی ہے، آپ کی حکم عدولی لگتی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ماں مجھے معاف کر دے اور میری بیوی کو دل سے تسلیم کر لیں۔ شہناز نے جیسے یہ سنا تو فوراً فون بند کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اس کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا اسٹیپ اٹھائے گا، نکاح کر لے گا کسی لڑکی سے۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اب اسے اپنے بھائی کی فکر تھی۔ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ تو اپنے بھائی سے نظریں نہیں ملا سکے گی، اور جب اسے یہ خیال آیا کہ اس نے تو رابعہ کو منگنی کی انگوٹھی پہنا دی تو اب اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے بھائی سے وعدہ لے کر کے آئی تھی کہ رابعہ امانت ہے میری آپ کے پاس۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی،
लेकिन फिर भी भाई के पास गई और अपने भाई से रो के कहने लगी, अजीज़ भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, जो अंगूठी मैंने राबिया को पहनाई है मैं वो वापस लेने आई हूँ। आलियान ने किसी लड़की से निकाह कर लिया है। ये सुनते ही अजीज़ अहमद ने अपने दिल पर हाथ रखा। इसकी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब थी और ये खबर इस पर बिजली बन के ही गिरी थी। इसके ख्वाबों पर पानी फिर चुका था। शहनाज ने भाई के चेहरे पर जब परेशानी देखी तो कहने लगी, भाई जान आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। काश मेरे 2 बेटे होते तो दूसरे बेटे से राबिया की शादी करती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं खुद राबिया के लिए एक अच्छे से लड़के का इंतखाब करूँगी। मेरे बेटे ने तो मुझसे वफा ना की, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रखें। अजीज़ अहमद खामोश हो गया। इसने अपनी बहन को कोई जवाब ना दिया, बस दरवाजे की तरफ इशारा किया। बहन समझ चुकी थी कि वो यही कह रहा था कि यहाँ से चली जाओ, मेरे घर से अभी इसी वक्त चली जाओ। वो अपनी बहन पर नाराज़ था। राबिया ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और गली में फेंक दी। वो आज बहुत रो रही थी। इस बात से साफ ज़ाहिर था कि वो आलियान को पसंद करती थी और इसी घर के ही ख्वाब देख रही थी, लेकिन अब इसके सारे ख्वाब टूट चुके थे। शहनाज दिल में यही सोच रही थी कि बेटा तो मुझे बहुत शर्मसार किया अपने भाई के सामने, लेकिन अगर तू ही घर ना आया तो मुझे इस घर की वीरानी से खौफ आने लगेगा। वो अपने बेटे को कॉल करने ही वाली थी कि बेटा घर वापस आ जा, और अपनी दुल्हन को भी साथ लिया। लेकिन अचानक राबिया की कॉल आई। वो बहुत रो रही थी। इसने अपनी फूफी को बताया कि अब्बा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, इसे एम्बुलेंस पर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, इसे दिल का अटैक हुआ था। जिस सुनकर शहनाज के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो रोते हुए घर से निकली, ड्राइवर से कहा कि गाड़ी निकालो। वो अस्पताल की तरफ रवाना हुई, मगर अस्पताल पहुंचने से पहले ही इसका भाई हमेशा हमेशा के लिए इससे जुदा हो चुका था। वो अपने भाई की मैयत पर बहुत रोई, बहुत सारे बयान करती रही। वो खुद को भी कोस रही थी, साथ साथ अपने बेटे को भी। राबिया को गले से लगा के रो रही थी। आलियान तक जब इसके मामू की ये खबर सुन पहुंची तो इसे भी बहुत अफसोस हुआ। वो को लेकर घर आया। मामू की तदफीन हो गई, लेकिन अपने बाप की वजह से अब राबिया काफ़ी सदमे में थी। कई दिनों तक बेहोश रही, कुछ ना खाती ना पीती, अस्पताल में एडमिट रही। फिर जब से जाब हुई तो शहनाज अपनी भतीजी को अपने घर ही ले आई। कुछ दिनों बाद इसने अपनी भतीजी से एक बात की जिसको सुनकर राबिया हैरान हुई। आप भी ऐसे कह रही हैं कि तेरी शादी आलियान के साथ होगी? ये तुम्हारी फुफ्फो से तुम्हारा वादा है और मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी। पहले तो इसने रिश्ते कराने वाली माई के ज़िम्मे लगाया कि राबिया के लिए एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता तलाश करके आए। और एक दिन वो औरत शहनाज के पास आई, 3 से 4 घरानों की इन्फॉर्मेशन लेकर आई कि ख़ानदान अच्छा है, लड़के भी पढ़े लिखे हैं। अब ये आप पर है कि राबिया के लिए कौन सा रिश्ता पसंद करती हैं। बस रिश्ते कराने वाली माई को वापस भेज दिया और कहा कि आइंदा मेरे पास मत आना। राबिया मेरी बेटी है और इसी घर की बहू बनेगी। हालांकि राबिया ने इससे बार बार कहा कि आप ऐसा मत करें, मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरी वजह से ख़ानदान टूट जाए और माँ और बेटे के दरमियान नफ़रत पैदा हो जाए। अगर आप किसी तरह ज़बरदस्ती मेरी आलियान से शादी कर भी दें तो ये शादी कैसे कामयाब हो सकती है, जबकि आलियान मुझे दिल से कबूल तक नहीं करेगा। वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है और मुझे आलियान से किसी किस्म का कोई गिला शिकवा नहीं। मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिलेगा। खुदारा आप मेरे साथ ऐसा मत करें। लेकिन इसकी फूफो बार बार इसे यही कह रही थी कि नहीं बेटी, तू इस घर से तो नहीं जाएगी। इन हालात में मैं तुम्हें अपने से दूर कैसे रख सकती हूँ? तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो तो इसी घर में रहेगी मेरी बहू बनकर। आबिया अपनी फूफो से किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो सच्ची खरी लड़की थी, जानती थी कि इसकी फूफो गलत रास्ते पर है। जो करना चाह रही है बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहिए। हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी पसंद की शादी करे, और आलियान ने भी अपना हक ही इस्तेमाल किया। मगर शहनाज किसी किस्म की बात नहीं समझ रही थी। इसके दिल में आग लगी थी। इसने कमर को दिल से बिल्कुल कबूल नहीं किया, लेकिन अपने बेटे की वजह से इसे घर में रहने की इजाज़त दे दी। एक दिन जब आलियान ऑफिस में था तब वो कमर के कमरे में आई और इसे यही कहा कि तू हमारी खुशियों को खा गई। ये मत समझना कि इस घर में आई हो तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें दिल से कबूल नहीं किया, मगर मेरा तो अकलौता बेटा है और अपने बेटे की वजह से ही मजबूर थी, क्योंकि इसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुमने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में तो फंसा लिया, लेकिन याद रखना तू ज़्यादा देर तक अपने मकसद में कामयाब नहीं रह सकती। कमर ने अपनी सास से सिर्फ इतना ही कहा कि आप मेरे लिए मोहतरम हैं। मैंने आपके बेटे से पहले ही कह दिया था कि ऐसा मत करें। मेरी ज़िंदगी पहले ही मुश्किलात में है
اور میں مشکلات کی عادی ہوں۔ آپ کی ماں مجھے دل سے قبول نہیں کرے گی۔ مگر اس نے ضد کی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے قمر کو کوئی جواب نہ دیا۔ الیان کی غیر موجودگی میں وہ گھر کے ساری کام اسی سے کرواتی تھی، ساتھ ساتھ اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے تانے بھی دیتی اور یہ بھی کہتی کہ بیٹے کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ نوکرانی کی جگہ سارے کام تم خود ہی کرتی ہو۔ دوپہر کے وقت وہ اپنے نوکرانی کو چھٹی دے دیا کرتی اور سارے کام قمر خود کرتی۔ قمر کو مشکلات میں دیکھ کر، اسے اذیت دیکھ کر شہناز کو دلی سکون ملتا۔ جہاں تک رابعہ کا تعلق تھا تو وہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اپنی پھپھو سے ڈرتی تھی اور الیان کو یہ حقیقت نہیں بتاتی تھی کہ اس گھر میں قمر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے۔ 1 سال بعد قمر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تب بھی اس نے قمر کو بہت تانے دیے کہ اس عورت نے مجھے کبھی خوشی ملنے والی نہیں۔ میری خواہش تھی کہ میرا پوتا ہو، لیکن اس نے یہ خواہش بھی پوری نہ کی۔ ابھی اس کی بیٹی محض 2 ہفتے کی تھی جب اس نے قمر سے کہا، کیا تو دنیا کی پہلی عورت ہے جس نے بچے کو جنم دیا؟ کچن میں اتنے برتن پڑے ہیں، اس کے علاوہ کام بھی کرنا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، گھر کی اتنی صفائی بھی کرنی ہے، جلدی سے اٹھو۔ قمر خاموشی سے بستر سے اٹھی، حالانکہ اس کے لیے اٹھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کا بڑا آپریشن ہوا تھا اور ڈاکٹر نے 1 مہینے کا ریسٹ کہا تھا، مگر وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ اپنی ساس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک نہ ایک دن میری ساس میری ذمہ داری اور وفا کو دیکھتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لے گی۔ مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی بیٹی مانور 4 سال کی ہو چکی تھی، مگر اس 4 سال کے عرصے میں اس نے قمر کو دل سے قبول نہ کیا، نہ ہی اپنی پوتی سے کبھی پیار کیا، بلکہ مانور تو اسے ایک آنکھ بھی نہیں بہاتی تھی۔ وہ ماں بیٹی دونوں سے بہت نفرت کرتی تھی اور اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح الیان اپنی بیوی سے متنفر ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ سوچنے لگی کہ کس طرح اس عورت سے جان چھڑا سکوں۔ کمپنی کی طرف سے الیان کا 1 مہینے کا وزٹ تھا، اس سے ٹریننگ کے لیے جاپان جانا تھا۔ الیان کی کوشش تھی کہ کسی طرح اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ رہے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کی بیوی کے ویزے کا مسئلہ تھا۔ قمر بہت پریشان تھی۔ پہلے تو اسے اس بات کا آسرا تھا کہ کم از کم شام کو اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے۔ الیان کی موجودگی میں اس کی ماں قمر کو تنگ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس پہ ظلم کرتی تھی، لیکن اب تو وہ دن رات اپنی ساس کے رحم و کرم پر تھی۔ الیان جیسے ہی جاپان گیا تب شہناز نے ایک منصوبے پر عمل کیا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے ایک کرائے کے قاتل سے رابطہ کیا۔ ڈرائیور سے یہی کہا کہ یہ راز راز رہے۔ اس کی زبان بند کرنے کے لیے بہت سارے پیسے بھی دیے۔ ڈرائیور نے کرائے کے قاتل کی ملاقات شہناز سے کروائی، جو کہ ایک پارک میں ہوئی تھی۔ کرائے کے قاتل کا نام الیاس تھا۔ شہناز نے الیاس کو اپنی بہو اور پوتی کی تصویر دکھائی اور اپنے گھر کا دروازہ بھی دکھایا۔ اس نے الیاس سے کہا کہ کسی طرح ان دونوں کو ختم کر دو اور کسی کو پتہ تک نہ چلے، دونوں کی لاش بھی کسی کو نہ ملے۔ اس کام کے لیے اس نے الیاس کو 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا۔ 5 لاکھ اس نے دے دیا اور 5 لاکھ کام ہونے کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ یہ بھی بتایا کہ قمر کب گھر سے باہر نکلتی ہے۔ وہ مہنور کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی اور چھٹی ہونے پر اسے اسکول سے لے کر گھر آتی تھی۔ وہ مانور کو اسکول سے لے کر واپس آ رہی تھی کہ الیاس نے دونوں کو کڈنیپ کیا۔ ماں بیٹی دونوں کو جلدی سے ایک گاڑی میں ڈالا اور شہر سے دور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے ماں بیٹی دونوں کے منہ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی تاکہ وہ شور نہ کر سکے۔ قمر حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے اور ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، جبکہ اس کی بیٹی خوف سے کانپ رہی تھی۔ مانور حیران تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شخص مجھے اور میری ماں کو لے کر کہاں جا رہا تھا، جبکہ ہماری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ جنگل کے اس پار دریا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور پھر ماں بیٹی دونوں کو گاڑی سے باہر نکالا۔ پسٹل کی مدد سے انہیں آگے رہنے کا اشارہ کیا۔ 4 سالہ معصوم بچی کے سامنے اس کی ماں کو گولی ماری اور پھر اس کو دریا میں دھکا دے دیا۔ مانور نے جب اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا تو ماں کی بہتی ہوئی لاش کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب مجھے بھی مار ڈالے گا، مگر فی الحال اس سے اپنی ماں کی یہ فکر تھی۔ الیاس نے بچی کو مارنے کے لیے پسٹل لہرایا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بار بار اس کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر جاتا، پھر اس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ بغیر مارے بچی کو واپس جانے لگا اور اپنی گاڑی میں سوار ہونے ہی والا تھا جب اس نے دیکھا کہ بچی نے ماں کو پکارتے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا لی۔ وہ جلدی سے واپس آیا اور غوطہ لگا کر بچی کو دریا سے باہر نکالا اور پھر اسے گاڑی میں بٹھایا۔ اس نے دوبارہ بچی کے منہ پہ پٹی باندھی تاکہ یہ شور نہ کر سکے، پھر ایک ویران سڑک کے کنارے بچی کو کھڑا کیا اور پھر چلتا بنا۔ الیان کا اپنی بیوی سے فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو وہ پریشان ہوا۔
آدھی ٹریننگ چھوڑ کر ہی واپس آیا تو اس کی ماں نے یہیں بتایا کہ بیٹا وہی ہوا جس کا ڈر تھا، تیری بیوی کسی اشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کیونکہ وہ گھنٹوں کسی سے بات کرتی تھی اور میں جانتی تھی کہ تم نہیں تھے۔ اس سے کسی کی دوستی ہوئی تھی، رات کو اس سے ملنے بھی جاتی تھی اور اپنی بچی کو لے کے بھاگ گئی۔ الیان کو اس بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی ماں سے یہی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس نے محلے کے کچھ لوگ بھی گواہ کے طور پہ پیش کیے جن کو جھوٹی گواہی دینے کے لیے اس نے 1,00,000 روپیہ دیا تھا۔ الیان حیران تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اس نے قمر کی تلاش جاری رکھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قمر کہاں گئی، لیکن وہ اپنی بیوی کی تلاش میں رہا۔ وہ قمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے کیوں دھوکہ دیا، جبکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش اب تو دریا میں گل چکی تھی۔ تقریباً 2 ماہ بعد اسے ٹریفک سگنل پر اپنی بیٹی نظر آئی۔ بال بکھرے ہوئے گندے سے کپڑے تھے، پیروں میں جوتی نہیں تھی اور اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ الیان گاڑی سے اترا، بچی کو سینے سے لگا کر بہت رویا۔ مانور بہت کمزور ہو چکی تھی اور وہ وحشت میں تھی۔ پیشہ ور بھیکاریوں نے بچی کو پکڑ لیا تھا، پھر اس کی ایک ٹانگ توڑ دی تھی۔ بیچاری مہنور کو معذور بنا کر اسے بھیک مانگنے پر مجبور کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ اپنی بچی کو ہوٹل میں لے کے گیا، اسے کھانا کھلایا، اس کے لیے نئے کپڑے خریدے، پھر اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے۔ مہنور نے جیسے ہی ماں کا نام سنا تو کانپنے لگی اور رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ ایک آدمی نے مجھے اور میری ماں کو اغوا کیا تھا اور پھر میری ماں کو مار کر اس نے دریا میں پھینک دیا۔ الیان جانتا تھا کہ یہ سارا اس کی ماں کا ہی کیا ہے۔ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، ایک ایسا روگ جو ساری زندگی سہتی رہے۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر لے آیا، بیٹی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ماں کو دکھائی اور پھر ماں سے کہا کہ اپنی پوتی کو جی بھر کے دیکھ لو کیونکہ یہ دوبارہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس نے مانور کو اپنے ایک دوست کے حوالے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا۔ مگر یہ ایک ایسا سفر تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ اپنے گھر میں ہی اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنے سر پر فائر کیا، گولی اس کے سر کو پار کرتی ہوئی دیوار پہ جا لگی۔ بس مرنے سے پہلے ماں سے اتنا کہا کہ ماں، تم نے میری بچی سے اس کی ماں چھین لی، میں تم سے تمہارا بیٹا چھیننے جا رہا ہوں۔ شہناز اب بھی پاگل خانے میں ہے، وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے کیونکہ اس نے اپنا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا تھا۔ وہ بڑے بڑے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچتی ہے، کبھی کبھی پاگل خانے میں موجود باقی عورتوں پر بھی حملہ کر دیتی ہے۔ اپنی انا اور ضد میں اس نے بے گناہ عورت کا قتل کیا تھا، ایک معصوم بچی سے اس کی ماں کو جدا کیا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی انا اور ضد میں ایسے کام کر دیتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، مگر ظالم ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔